अस्सलाम वालेकुम। सदाकत नामा में खुश आमदीद। किसी भी मुल्क में जंगलात का होना न सिर्फ माहौल को आलूदगी से पाक रखना है, बल्कि उसमें बसने वाले जानवरों की हिफाजत भी है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जंगलात और जानवर दोनों गैर महफूज रह रहे हैं। अलबत्ता साल 2015 में इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के नाम से एक इदारा तश्कील दिया गया, जिसकी सरबराह मोहतरमा रीना सईद साहबा हैं। आज हमने उनको मदऊ कर रखा है। उनसे हम इस सिलसिले में बहुत सारे सवालात करेंगे। आज हम उनसे ये भी पूछेंगे कि दीगर ममालिक की निस्बत हमारे यहाँ जंगलात और जानवर दोनों कम हैं, इसकी बेहतरी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मैडम वक्त देने का, खुश आमदीद। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि माहौलियात और वाइल्ड लाइफ कैसे आप इस तरफ आ गई, इनको कैसे पसंद किया आपने? बस आप समझ लें कोई एक एक्सीडेंट ही था। आई एम अ जर्नलिस्ट और मैंने अपना करियर जर्नलिज्म में ही शुरू किया था और मैं लाहौर में काम करती थी। एक है अखबार फ्राइडे टाइम्स, उसके लिए जब मैं कॉलेज से वापस आई थी तो वहाँ पर फिर एक दिन बस इत्तेफाक से वहाँ पर एक UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक खातून थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छा लिखती हैं, आपने पसंद करना है तो मेरे साथ आप अगर जाना चाहती हैं तो हम सखर चलते हैं। वहाँ बड़े एक हमारी बड़ी कोई यूनिक स्पीशीज़ है, उसका नाम है इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन। और वो इसलिए ब्लाइंड है कि वो इतने सदियों से हमारे दराए इंडस में रह कर, बिकॉज बहुत ज़्यादा कीचड़ है और मिट्टी है, उसकी आंखें एवोल्यूशन के तौर पर इट हैज़ स्टॉप्ड यूजिंग इट्स आइज़। तो वो अब सोनार से नेविगेट करती है दरिया में। तो मुझे वो इतनी इंटरेस्टिंग बात लगी। और मैंने सुना था डॉल्फिन्स होती हैं समुंदर में मगर दरिया में नहीं। तो फिर मैं उनके साथ गई सखर और हमने फिर वो बोट पर गए हम लोग। सुबह का वक्त था, धुंध थी, बहुत खूबसूरत एटमॉस्फेयर था, इन्वायरमेंट था। और हम सुबह सुबह गए दरियाए सिंध कहते हैं उनके बीच में, और एकदम हमें आवाज़ें आईं और फिर हमने उनको देखा वो छलांग मारते हुए डॉल्फिन्स, और इतनी खूबसूरत थी। बस आप समझ लें कि उस दिन से मुझे वो शौक़ और एक प्यार हो गया। तो उन्होंने फिर उसके बाद मैंने लिखा इसके बारे में। फिर उन्होंने कहा कि ये तो बस हमारी एक नस्ल है, अब इतनी ज़्यादा इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं पाकिस्तान में, जैसे सुलेमान मार्खोर है, जैसे हमारे स्नो लेपर्ड्स हैं, तो उन्होंने जैसे हमारे पेंगोलिन्स भी हैं। तो उन्होंने कहा आप हमारे साथ ट्रैवल करना चाहती हैं तो बिकॉज़ वो लेडी थी और उन्होंने कहा मैं आपको अपने साथ ले जाया करूँगी। ये काफ़ी दूर दूर इलाकों पे, गिलगित बल्तिस्तान के कोने में खुंजराब नेशनल पार्क, और तो उन्होंने कहा आप मेरे साथ चलें। उस वक्त आई वाज़ वेरी यंग, तो मैंने कहा शुक्र, मैंने तो बड़ा आई वाज़ वेरी हैप्पी कि मैं देखें हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर से अलावा हम तो जाते नहीं। इतना हमारा खूबसूरत मुल्क है कि 0 मीटर से, जहाँ हम कहते हैं सुमयानी बे है या फिर हमारा समुंदर है कराची के, 0 मीटर से टू द टॉप ऑफ K2 8611 मीटर्स में इतनी ज़्यादा तब्दीली शायद किसी और मुल्क में ना होए। और उस तब्दीली मीनिंग एल्टीट्यूड के जो डिफरेंसेस में डिफरेंट वाइल्ड लाइफ होती है, आपको डिफरेंट इकोसिस्टम्स मिलते हैं, और इतने ड्रामेटिक मीनिंग आप यहाँ से एकदम इंक्लाइन पर ऊपर जाएं। तो फिर मैंने बहुत ट्रैवलिंग शुरू कर दी और मैंने पाकिस्तान के बहुत बहुत रिमोट एरियाज़ में जाकर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल के कोने में, और जहाँ पर वो NGO ज़्यादातर काम करती थी। आई वाज़ विद द NGO सेक्टर एंड जर्नलिज्म। तो मैं जाती थी, फिर मैं आई वाज़ राइटिंग अबाउट इट, और फिर इस तरह मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर मुझे शीवनिंग स्कॉलरशिप मिल गई इंग्लैंड में पढ़ने के लिए। तो फिर मैं वहाँ पर मैंने फिर मास्टर्स किए इन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, स्पेसिफिकली स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ लंदन में। तो फिर मैं वो करके फिर ज़रूर मैं वापस आई और फिर मैंने अपना फिर से ज़्यादा काम शुरू कर दिया UN के साथ, WWF पाकिस्तान, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान। सो इसी में इन इदारों में रही, और एज अ कंसल्टेंट, नॉट एज अ फुल टाइम, बिकॉज आई वांटेड टू स्टे एज अ जर्नलिस्ट। मुझे लिखने का शौक़ था, मेरा इम्पैक्ट ज़्यादा लिखा है। मैंने कहा लिखूंगी तो लोग पढ़ेंगे तो अवेयरनेस फैलेगी। तो अवेयरनेस इज़ द मेन इशू। मैडम आप एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट रही हैं। जी बिल्कुल। इस शोबे में आने के बाद क्या वो आप भूल चुकी हैं या अभी भी आप जर्नलिज्म में काम कर रही हैं? देखें जी, अब मैं सारा अपना जो मैंने सीखा हुआ था लिखना, वो वैसे ट्विटर पर अब यूज़ कर दिया। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पर अवेयरनेस रेजिंग, बिकॉज़ हमारी इतने हम क्या कहते हैं, लकी हैं कि हमारे ICT में, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, शायद कोई इस तरह का कैपिटल ही ना दुनिया में जिसके साथ
ایک نیشنل پارک ہو بالکل ساتھ, میننگ ساتھ ساتھ شہر ہے, ساتھ ساتھ نیشنل پارک ہے, پروٹیکٹڈ ایریا. ابھی مہمان آئے تھے جرمنی سے, ینگ سے تھے, ان کو ہم لے گئے ٹریل 6 پر, تو وہ حیران تھے. انہوں نے کہا کہ ایون جرمنی میں آپ میونک جیسی شہر میں رہیں بڑے, مگر آپ کو پھر جا کے گاڑی میں بیٹھ کر دور اپنے نیشنل پارکس میں, جو اپنا ان کا بلیک فارسٹ ہے, بہت خوبصورت ایریاز ہیں, مگر ذرا دور کر کے ویکینڈ میں آپ کو ٹائم لگا کر گاڑی میں جا کر کیمپنگ ایکوپمنٹ لے کر آپ کو جانا پڑتا ہے. انہوں نے کہا یہ تو ایک پیر رکھو تو آپ نیشنل پارک, اتنا خوبصورت ان کو ہمارا ٹریل لگا, تو وہ اتنے خوش ہوئے تھے. تو امیجن کہ جرمنی سے لے کر آ کر وہ اتنے خوش ہو رہے تھے. اور ہمارے شہریوں کو شاید, ہاں ہمارے ٹریکرز ہیں, ہمارے ہائیکرز ہیں, ٹریل 5 کے لوگ ہیں, ٹریل 3 کے, مگر بہت خوبصورتی ہے. میں تو خود, مجھے نہیں پتا تھا, 10 سال میں اسلام آباد میں رہی ہوں, اور جب میں بنی ہوں چیئرپرسن اور میں اپنے اسٹاف کے ساتھ وائلڈ لائف رینجرز کے ساتھ اوپر گئی ہوں اور ایکسپلور کیا, میں خود حیران ہو گئی ہوں کہ بالکل سٹی کے میرے خیال میں آدھا گھنٹہ 40 منٹ بعد, ذرا تھوڑی چڑھائی ہے, وہ ذرا مشکل ہوتی ہے, مگر میں ہمت کر کے اگر چلے جائیں تو اتنے خوبصورت ہیں. ہمارے ادھر اسٹریمز ہیں, فریش واٹر کے, ہمارے جو ادھر اسپیشیز ہیں اندر درخت, جو ہمارے اتنے خوبصورت کھجور کے درخت ہیں جو ہمارے انڈیجنس ہیں, میں خود دیکھ کر حیران ہو جاتی ہوں کہ ہمارے پاس کتنی خوبصورتی ہے. اور پھر دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس خوبصورتی کے ساتھ کتنا برا سلوک کر رہے ہیں, اور ہم کیوں, ہمارے جو وزٹر اسپیشلی جو پیر صحابہ روڈ پر جاتے ہیں, وہ ادھر جو گاڑیاں گزرتی ہیں وہ ناپیز بدلتے ہیں بچوں کی, اور وہ ان کی مائیں وہی ناپیز پھینک دیتی ہیں. ان کو یہ اندازہ نہیں کہ کتنا ہمارا خوبصورت پارک ہے, اس کے اندر کیا کیا. اور آپ نے وائلڈ لائف کی تو ہم آگے ذکر کریں گے, میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی کہ کیا کیا وائلڈ لائف ہے ہمارے پارک میں. اور ماشاء اللہ اٹس ڈوئنگ ویری ویل, تھرائیونگ, بیکاز ہم نے کیمرہ ٹریپ اسٹڈیز بھی کی ہیں, ان میں اتنے ہماری امیجز آئی ہیں. جو میرا کام ہے اویئرنیس کا, وہ پھر میں آگے سے, بیکاز میرے جو پہلے بورڈ تھی وہ آپ 2015 میں بنی, پھر 2017 میں ہماری ہائرنگ ہوئی ہے. اور یہ آہستہ آہستہ, ہم جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ پہلے کہاں تھیں, آپ لوگ اب, ہم اس لیے اب پیدا بھی ہوئے ہیں, ابھی ہمیں ذرا ٹائم دیں, ذرا ایک انسٹیٹیوشن بننے میں ٹائم لگتا ہے. ابھی ماشاء اللہ ہماری ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے, تو ہمارے 35 گورنمنٹ گیزٹڈ آفیسرز آئیں گے, اس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہوئیں گے, اور ڈائریکٹر وائلڈ لائف ہوں گے, اس میں ہمارے اور پراپر وائلڈ لائف گارڈز بھی بھرتی ہوئیں گے. تو ہماری اٹس گروئنگ آر آرگنائزیشن. اور اینڈ اٹس ناٹ ٹو لیٹ, نیچر بہت جلدی سے اپنے آپ کو ریسٹور کر لیتا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے ٹریل 6 پر. ٹریل 6 پر جب میں نے جوائن کیا تھا تو اس وقت آئی تھنک دسمبر میں نے جوائن کی, تو فیبری کا مہینہ تھا, میں وہاں چل رہی تھی, بڑا مشہور ٹریل 4 ٹریل 6 کے درمیان, وہاں ایک زمانے میں سائیکلنگ ہوتی تھی. تو مجھے ایک عجیب سی آواز آئی, جیسے سورج غروب ہو رہا تھا, تو جھاڑیوں میں سے آواز آئی, تو میں ڈر گئی. میں نے کہا یہ کیا آواز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ادھر کوئی گزرا ہوگا. کسی اور کو آواز نہیں آئی, وہ گارڈز پیچھے تھے. تو میں نے کہا یہ مجھے اس طرح کی یہ آواز کوئی کسی جانور کی, مگر کافی کوئی بڑا جانور. تو اسی رات کو انہوں نے مجھے فون کیا, دوسرے صبح انہوں نے کہا میم جہاں سے آپ گزر رہی تھی ادھر ہم نے کیمرہ ٹریپ لگایا تھا, تو وہاں ایک لیپرڈ تنوا ہمیں نظر آیا. تو وہ پھر شہزادی کا سارا سلسلہ شروع ہوا. تو میں بڑی ایکسائٹڈ, میں نے کہا مجھے یاد ہے, بیکاز سورج غروب ہوتے وہ نکلتے ہیں اپنے شکار پر. میں نے کہا مجھے سورج غروب ہی ہو رہا تھا, آئی شوڈنٹ ہیو بین دیئر ٹریل کو. تو میں نے کہا مجھے آواز اس کی آئی تھی. پھر میرا انٹرسٹ ہوا, پھر میں گئی, میں نے تصویریں انہوں نے مجھے بھیجیں کمپیوٹر پہ امیجز, پھر میں نے دیکھا, پھر اس کو ہم نے شہزادی اس کا نام رکھ. پھر میں نے کہا شیئر کرنا چاہیے, حالانکہ انہوں نے کہا ابھی شیئر نہ کریں, یہ ذرا ہمارے شہر کے قریب آئی ہوئی ہے, یہ کہیں اس کا خطرناک, اس کے ساتھ خطرناک ثابت نہ ہو جائے کہ کوئی لوگوں کو پتہ چل جائے گا, شکار کوئی نہ کرے. مگر یہ ہمارا پروٹیکٹڈ ایریا بھی ہے, ساتھ ہمارے ادھر رینجرز بھی ہوتی ہیں, ساتھ نیوی کا بھی ہے, ساتھ ہمارے اپنے گارڈز ہیں, سی ڈی اے کے بھی لوگ ہیں. تو میں نے کہا اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ ریڈ زون جو ایریا ہے میں وہاں کوئی بندوق لے کر, کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں ہر جگہ. تو میں نے کہا نہیں, وی شوڈ اسٹڈی. پھر ہم نے پورا ایک کیمرہ ٹریپ اسٹڈی شروع کروا لیا کہ ہم کمپارٹمنٹس بنائیں. ہمارے 17,000 ہیکٹرز ہیں پورا مارگلا ہلز نیشنل پارک. اٹس ناٹ اے ویری لارج پارک, بٹ اس کے آبویسلی جو ریجز کے اوپر بھی ذرا دور کے روڈ ایک سائڈ پر ہوتی ہے, اس میں ویلیز بھی ہیں, ڈفرینٹ ویلیز ہیں. تو ہم نے کہا لیٹس ڈو اے پراپر, ایک ہی ٹائم پر سارا سائملٹینیسلی ایک کیمرہ ٹریپ اسٹڈی. تو 20 ہمارے پاس کیمراز تھے, ہم نے 20 کمپارٹمنٹس بنائے, اور ہم نے اس کو سائملٹینیسلی اس کی ہم نے لگا لی, سیٹ اپ کر کے گارڈز کے ساتھ. اور یہ ہمیں لگے تھے 3 مہینے, مارچ اپریل مئی میں رزلٹس آئے ہیں. اور ہم نے پہلے بھی ہمارے
پاس ڈیٹا بیس تھا جو پہلے بھی ہم کیمرہ ٹریپس میرے آنے سے پہلے بھی جیسے کہیں نظر آیا اس کے پگ مارکس یا کہیں مارکنگز آئی تو وہاں کیمرہ لگا لیا, تو ہمارے پاس پہلے کے بھی امیجز تھے. تو ڈیٹا بیس میں ہم نے رن کیا بیکاز ان کا جو ماتھا ہوتا ہے ہر لیپڈ کا اس کا یونیک ہوتا ہے, اس کا پیٹرن فرق ہوتا ہے, وہ جو روزیٹ پیٹرنس کہتے ہیں نا, تو وہ ہم نے رن کیا تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے کہ ایٹ لیسٹ 7 دین وے یونیک میننگ انڈیویجول اسپیشیز رہ رہی ہیں. تو وہ تو ہمارے کیمرہ ٹریپس میں آئی, ہو سکتا ہے زیادہ آئے, اور ایک تو پوری فیملی تھی, ایک مدر تھی اور 2 بچے تھے وہ اوپر کر کے تھے. وہ ہم نے یہ پرائم منسٹر کو ہم نے پوری اسٹڈی کے ریزلٹس بھیجے. ہم نے کہا کہ جہاں ہمیں 3 نظر آئے ہیں اس جگہ کو, وہ جو ٹریل 6 ہے اس کو جو ہم نے بند کی تھی عارضی طور پر, اس کو ہم لیپڈ پرزرو ڈکلیئر کر لیں تو کتنی اچھی بات ہوگی تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہوئے اور لوگ آئیں. بیکاز ہمیں لگتا ہے شک یہ ہے کہ کووڈ کے دور میں جب لاک ڈاؤنز ہوا تو اس وقت ہم نے وہ ٹریل کو لائک کافی دیر تک بند کیا تھا, 3 مہینے 2 مہینے کووڈ کے ویوز آ رہے تھے. تو پھر لگتا ہے کہ اس وقت وہ لیپڈ آئے, انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر وائلڈ بور بہت زیادہ ہے جہاں وہ شوق سے کھاتے ہیں اور یہاں پر لوگ کوئی نہیں ہیں. تو پھر وہ ادھر اینڈ ونس اے لیپڈ میکس اپنی ٹیریٹری مارک کرتے, پھر ان کو ہم جا کر نہیں کچھ کہہ سکتے کہ پلیز آپ چلے جائیں یہاں سے, اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا. میڈم بہت دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے. ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنا سلسلہ آگے لے کے جائیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. میڈم یہ بتائیے گا کہ ہمارے ملک میں ماحولیات کی تعلیم کا رجحان بہت کم ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ بس آئی تھنک یہ اسکولوں میں شروع ہونا چاہیے. اور اب میں دیکھ رہی ہوں کہ مجھے کبھی کبھی جیسے اسکول سسٹمز میں 2-3 بڑے اسکولز نے مجھے بلایا ہے اور ان کے نیچر کلبز شروع ہو گئے ہیں, وچ از اے ویری نیو تھنگ. اور مجھے بہت میں نے پسند کیا کہ وہ بچے بڑے ایکسائٹیڈ تھے. بلکہ ابھی ایک اسکول ہے جو اسلام آباد میں, انہوں نے ہمیں ڈونیشن بھی دی ہے, 22,000 بچوں نے اکٹھی کی تھی کہ اپنے نیچر کلب میں, انہوں نے کہا تھا یہ ہم نے کسی اچھے جو انوائرمنٹ کے لیے کام کر رہا تو انہوں نے ہمیں سلیکٹ کیا تھا. تو یہاں بچوں کے کلبز بھی شروع ہو گئے ہیں. اور ٹیچنگ آئی تھنک کلائمیٹ چینج کا تو بہت آئی تھنک کریکولم میں بھی اب پرائیویٹ اسکولز میں بھی آ گیا ہے, گورنمنٹ اسکولز میں بھی آئی ایم شیور باتیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں کہ اب جو فیوچر, جو ینگ جنریشن کا فیوچر ہے وہ کافی مجھے بڑا نقصان, آئی فیل ویری سیڈ فار دیم. وہ بہت ایک ڈفرینٹ قسم کی دنیا میں بڑے ہوں گے. ہم نے تو بڑا اچھے وقت دیکھ لیے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مارچ کا مہینہ ہی چل رہا ہے, ایک دم موسم بدلا, باہر کدھر گیا. ابھی سردی تھی اور اب گرمی شروع ہو گئی ہے ایک دم. اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی لائک اے لانگ ہاٹ سمر. اینڈ جو گرمیوں کے مہینے وہ بڑھتے جا رہے ہیں, سردیوں کے کم ہوتے جا رہے ہیں. بیکاز یہی ہے نا گلوبل وارمنگ کی جو ہم بات کرتے ہیں, اس کے اندر پھر اسپیشیز بھی افیکٹ ہو رہی ہیں, ایکو سسٹمز بھی امپیکٹ ہو رہے ہیں. اور یہ بہت, اور جو ہمیں سلوشنز جو یونائٹڈ نیشنز بتاتے ہیں کہ ان کے اسٹڈیز کے سلوشنز یہی ہیں کہ ہم اپنے پروٹیکٹڈ ایریاز کو بچائیں, ری وائلڈنگ میننگ ریسٹور کریں نیچر کو, اور ہم نیچر کے ساتھ ہارمنی میں رہنے کی کوشش کریں. ینگر جنریشن کو یہ سکھانا ہے کہ آپ نے ان کے درخت کاٹنے کے لیے نہیں ہے, درخت اپنے لگانے ہیں شیڈ کے لیے, انجوائے کرنے کے, وہ آپ کو بھی پروٹیکٹ کریں گے فیوچر میں, وہ ٹیمپریچر کو بھی لوور کریں گے. اور اب یہ کانکریٹ ہر جگہ تباہی کرنا, اور یہ اس طرح جس طرح ہمارے پاسٹ میں ہم نے مسٹیکس کی ہیں, وہ ینگر جنریشن کو اس مسٹیکس کی آئی تھنک قیمت ادانی پڑے گی. اور ان کو پھر نئے طریقے جو ہم کہتے ہیں سسٹینیبل لیونگ, سسٹینیبل میں اپنا ایکو سسٹمز کے اندر اپنے ان کے قائم رکھ کر ان کے ساتھ آپ نے محفوظ کر کے آپ نے. ہاں جی میڈم یہ بتائیے گا کہ بورڈ وائلڈ لائف پروٹیکشن کو کس طرح عوام میں ایجوکیٹ کر رہا ہے؟ جی میں تو بہت کوشش, ہم بچوں کو بھی لے کر جاتے ہیں ٹریلز پر. ہماری ٹریل 5 بہت پاپولر ہو گئی ہے. ادھر ہمارے پاس ایک کلاس روم ہے, ہم بچوں کو انوائٹ کرتے ہیں, بہت زیادہ بچے بھی آنے لگے ہیں. ٹریل 6 پر بھی ہم نے کھول لیا ہے گائیڈڈ ٹورز پر, کہ بیکاز ہم زیادہ لوگوں کو اندر جانا نہیں دیتے بیکاز لیپرز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. مگر ہم نے کہا ہے کہ آپ اسکول بکنگس کریں, آپ آئیں, ہم آپ کو سکھائیں گے. ہمارے وائلڈ لائف گارڈز آپ کو پورے ایکو سسٹم کے بارے میں بتائیں گے, ناٹ جسٹ لیپرز, کہ ایک ایکو سسٹم
سسٹم کس طرح سیلف سسٹیننگ ہوتا ہے, اس میں ہر پتا, ہر کیڑے, ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہوتا ہے کہ بیلنس ہوتی ہے نیچر میں. یہ قسم کی اب یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی ایکو ٹورزم اور ایجوکیشنل اویئرنیس پھیلے. یہ نہیں رش ٹورزم نہیں کہ آپ جا کے اوپر جا کے تکے کباب کھائیں, اور یہ کس طرح کی ٹورزم ہے. یہ تو آپ مری بھی جا سکتے ہیں نا, مری میں آپ کو دیکھا وائلڈ لائف بالکل ختم ہو گئی ہے, بس کبھی کبھی کوئی آپ کو بندر نظر آ جاتے ہیں یا کوئی وائلڈ بور, باقی تو ختم ہو گئی وہاں سے, بیکاز آبادی اتنی بڑی ہے اور وہاں اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہاں اتنی کٹائی ہوئی ہے کہ اٹس ناٹ پاسبل ناؤ ٹو ریسٹور اٹ. بٹ دس از اے نیشنل پارک, اٹس اے پروٹیکٹیڈ ایریا بائی لا, اٹ از اکارڈڈ دا ہائیسٹ پروٹیکشن ان آر لا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اس کو تو ہم بچا سکیں نا. جو پروٹیکٹیڈ ایریاز جو ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کوئی 15 شاید یا 20 پروٹیکٹیڈ ایریاز اعلان کیے, جو پرانے بھی ہیں ان کو بھی اچھی طرح مینیج کرنے کا انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا. انشاءاللہ وہ آگے بڑھے گا. میڈم آپ کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے. جی کاوان جی اسلام آباد سے کمبوڈیا شفٹ ہوا, جی یقیناً اس کے لیے تو یہ خوش آئند تھا, جی لیکن ہمارے لیے یہ بدنامی کا باعث بھی بنا. اس کے ذمہ دار کون تھے اور کیا ان کو سزا ملی؟ جی اب یہ میں نے جب جوائن کیا تھا دسمبر میں, کاون کا ڈیسیجن ہو چکا تھا, وہ ہی واز آلموسٹ آن ہز وے آؤٹ. اور سو آئی ایم ناٹ ریئلی, آئی کانٹ آنسر, میں جواب نہیں دے سکتی جو میرے پہلے کیا ہوا تھا. اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں تھی. دیکھیں بات یہ کہ وہ بہت زیادہ مسٹریٹ بھی ہوا تھا اور اس کا بہت زیادہ شور بھی مچا تھا, اور ہماری یہ بھی بدنامی ہمارے ملک میں ہو رہی تھی کہ جیسے کہتے ہیں نا اب دنیا کا سب سے مشہور ہاتھی تو ہمارا کاون ہی ہو گیا ہے. تو رائٹ اور رانگ وہ سچویشن ہو چکی تھی ساری. تو پھر ہمارا یہ تھا, میرا جو کنسرن تھا کہ اس کو اچھی طرح ہم اس کو روانہ کریں, سیفلی جائے, اور اور اس وقت جیسے میں نے جوائن کیا تھا وہ جو سنگر شیئر تھیں وہ بالکل آئی تھنک نیکسٹ ڈے شی واز کمنگ ٹو پاکستان. تو میرے پاس بلکہ میرے لیے بھی ایک تھا کہ ایک دم میں نے جوائن کیا نا, میں نے لرن کرنا تھا کہ بھی میری رسپانسبلٹیز کیا ہیں, اور ایک دم مجھے لائم لائٹ جیسے نہیں کہتے کہ بس اب آپ ہینڈل کریں, شیئر آ رہی ہے اور وہ دا سنگر, تو وہ آئی تھی. اور پھر جب وہ پہنچی تو آپ کو پتہ ہے سارا انٹرنیشنل میڈیا اسپاٹ لائٹ ساری پوری دنیا کی ہماری طرف وہ ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد پھر آئی مین وی ہیڈ ٹو کمپلائی, اٹ واز اے ہائی کورٹ آرڈر. اب ہم نے توہین کورٹ بھی تو نہیں کرنی, تو وہ تو پھر اس میں جانا ہی جانا تھا. تو یہ ساری ڈیسیجنس پہلے آئی ول ناٹ کامنٹ کہ یو نو بیکاز اٹ واز اے ہائی کورٹ ڈیسیجن, وی ہیو ٹو ریسپیکٹ آر کورٹس. میڈم یہ بتائے گا کہ اب وہ خوش ہے بائی دا وے, یہ وہ بہت خوش ہے. تو یہ ایک چیز کی ہم مگر نادم بھی ہیں, ہم نادم میں, مگر وہ بڑا خوش ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس کورٹ کے آرڈر کے تحت کہ پورا زو ہی مکمل طور پہ بند ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر میرے خیال میں تھوڑے سے جانور رہ گئے تھے, وہ بھی ہم نے پھر تھوڑے یوب وائلڈ لائف پارک کو دے دیے, تھوڑے ہم نے لیک ویو پارک ہے ادھر ہم نے اپنی برڈ اسپیشیز کو دے دیا. تو ہم زو از ناؤ شٹ ٹو دا پبلک, اور اس کا ہم کوئی بہترین سچویشن نکلوا رہے, جو ہم سوچ رہے ہیں ورچوئل زو جو کبھی چائنا میں شاید ایک ہے, اور وہ ایک نئی چیز ہوئے گی. اور ہم اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ہم وی ڈونٹ, اب جو بچے ہیں وہ تو سارا کچھ اپنے یو نو آئی پیڈس پر, اپنے فونز پر, اپنے ٹی وی سے, اب آپ کو وہ تو ٹائم گزرا کہ آپ کو جانور کو پنجرے میں ڈال کر دیکھنا کہ یہ دیکھیں یہ جانور ہے. وہ تو ایک اور زمانہ تھا, ایک اور دور تھی. اور اب تو ہمارے پوری دنیا میں ناٹ جسٹ ان پاکستان وائلڈ لائف کی بہت زیادہ بایو ڈائیورسٹی لاس ہو رہا ہے. تو یہ اب یہ ساری نئی تھنکنگ ہے, بہت زیادہ زوز ناؤ آر یوزنگ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, اور ہم بھی اب اس کو انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. اور ابھی سی ڈی اے چیئرمین صاحب آئے ہیں, انہوں نے وزٹ کیا زو, اس لیے جو زو ہے وہ ایکوائرڈ لینڈ ہے سی ڈی اے کی, اور مینجمنٹ ہمارے ساتھ ہے. تو ہم کوئی ان کے ساتھ جوائنٹ ایک وینچر کرنا چاہتے ہیں. تو لیٹس سی, یہ ذرا تھوڑی پولیٹیکل سچویشن انشاءاللہ ریزالو بہتر ہو جائے تو پھر ہمارا پلان ہے کہ ہم اس کو آگے چلیں گے. اور ٹیکنالوجی از اویلیبل. ابھی یو نو بہت اچھا ہمارا ایکسپو تھا دبئی میں, ادھر 10 بلین ٹری کا آپ نے, آئی ڈونٹ نو آپ گئے تھے دبئی, آپ نے وزٹ کیا تھا, تو بہت اچھا ڈسپلے تھا, جسٹ یوزنگ ورچوئل ریالٹی اینڈ ورچوئل ٹیکنالوجی جو کہتے ہیں. تو وہ وی ہیو دا ایکسپرٹیز اینڈ وی ہیو دا ایکسیس ٹو دا ایکسپرٹس ہو کین ڈو دس. تو ہم پلان بنا رہے ہیں, کانسیپٹ ایک بنا رہے ہیں, تو لیٹس سی کیسے. میڈم آپ جانتی ہیں کہ مارگرا ہلز میں مختلف اقسام کے نایاب جانور رہ رہے ہیں, ان کی دیکھ بھال اور حفاظت کے لیے ہم کیا اقدامات کر رہے ہیں؟
جی دیکھیں ہمارے سٹاف ابھی فی الحال کوئی 40 ہے. اب انشاءاللہ ہماری جب یہ ریکروٹمنٹ ہوئے گی ہمارے زیادہ رینجرز جو ہم کہتے ہیں وائلڈ لائف گارڈز. اب ہم نے کہا کہ ہم ان کو گارڈز بھی نہیں کہیں گے, ہم کو رینجرز کہیں گے. وائلڈ لائف ان کے پراپر یونیفارم لڑکے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا اس ٹریلز پر اگر آپ شاید گئے ہوئے ہیں, ان کے اچھے یونیفارم پہن کر وہ پھر رہے ہوتے ہیں. اور وہ ان کا یہ بھی کام ہوتا ہے پیٹرولنگ اور اس کی سیکیورٹی اور ٹری کٹنگ اور انٹروڈرز کو نکالنا اور میک شور کہ رات کو بھی وہ محفوظ رہے. ابھی فائر سیزن ہمارا شروع ہونے والا ہے, وہ 3 مہینے 4 مہینے کا رہے گا. وہ بڑا خطرناک پیریڈ ہوتا ہے کہ آگ لگ جاتی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہے مرگلا ہلز میں آگ لگتی ہے. تو یہ سارے ان کا جاب ہی یہی ہے. اور ماشاءاللہ ابھی تک ہمیں جو ہمارے جو کور زون ایریا جو ہے جو سامنے اسلام آباد کے جو بالکل F7 F6 and E7 and E8 E10 تک بیشک اس ایریا میں کبھی اب تک ہمیں رپورٹ نہیں ملتی. نہ کوئی شکار ہوتا ہے, نہ کوئی پوچنگ ہوتی ہے, نہ کوئی ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ ہوئی ہے. یہ کبھی نہیں ہوئی کہ کوئی تنوع نے کسی کو اٹیک کیا ہے. تو یہ ہمارا ایریا. بٹ یہ جو ہمارے کونے ہیں شالا دتا سائڈ اور یہ قائد اعظم یونیورسٹی کے پیچھے بہت خوبصورت ایک ویلی ہے رملی ویلی. آئی ڈونٹ نو آپ شاید گئے ہوئے ہیں یا نہیں. تو وہاں پر کونوں پر تو جہاں ہماری پیٹرولنگ نہیں ہو رہی, ہمارا پریزنس نہیں ہے, وہاں آئی ایم سوری ٹو سے کہ ہو رہی ہے ابھی تک. ہمیں آتے کارٹریجز کی ہمیں نشانیاں ملتی ہیں. وہاں واٹرنگ ہولز کے پیچھے لوگوں نے ہائڈز بنائے ہوئے ہیں, وہاں ہو رہا ہے. اور اب انشاءاللہ جب ہماری سٹاف جیسے بڑھے گی پھر ہم ان ایریاز میں بھی CDA کی مدد کے ساتھ, ابھی آج آنے سے پہلے ہماری ان کے ساتھ ایک اور کوآپریشن کی میٹنگ ہوئی ہے کہ ہم نے اب ان کے ساتھ کام کرنا ہے بیکاز دے آر آلسو رسپانسبل فار دا نیشنل پارک. کے دونوں اداروں کو, دونوں ہم گورنمنٹ کے ادارے ہیں کہ ہم نے اب اکٹھا مل کر کام کرنا ہے انشاءاللہ. یہ بتائیے گا کہ جنگلات میں کٹائی اور آگ لگنے کی وجہ سے یہ جو جنگلی حیات ہیں یہ شہر کا رخ کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ نہیں, شہر کا رخ اتنا نہیں کرتے, مگر ہمارا جو میں نے کہا تھا پہلے کہ ہمارا جو فائر سیزن ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ بریڈنگ سیزن بھی ہوتا ہے ہماری برڈز کے لیے, چڑیے اور ڈفرینٹ اسپیشیز آف برڈس. وہ سم آف دم آر گراؤنڈ نیسٹنگ, تو وہ نیچے ان کے نیسٹ ہوتے ہیں زمین پر. تو جب آگ لگتی ہے تو ان کے بچے بیچارے دے ڈائی اینڈ دے نیسٹ آر برنٹ. اور پھر آگ جب ڈرائی سیزن ہوتا ہے تو بالکل جیسے سمجھتے ہیں کہ اتنی جلدی آگ پھیلتی ہے کہ ہم کنٹرول بھی نہیں کر سکتے. اور پھر اس کو پھر کافی ٹائم لگتا ہے اس کو جب پھیل جاتی ہے. پھر CDA اور ہم لوگ اور اب جو ہماری میٹنگ ہوئی کہ پولیس شوڈ آلسو بی انوالوڈ. اور وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی. کوئی آگ ایسی بھرتی ہے کہ وہ 2 دن تک دا فائر برنز آؤٹ. اور اس میں ہمارے درخت بھی ڈیمیج ہو جاتے ہیں, ہماری وائلڈ لائف بھی ڈیمیج ہو جاتی ہے. اور ہمارے جو پورا جو انڈر برش ہوتا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, وہ کافی نقصان ہوتا ہے. تو ہمارا سارا جو فوکس ہوتا ہے فائر پریونشن پر ہوتا ہے کہ جیسے آگ لگے ہمیں پتہ چل جائے. اس سال شاید ہم ڈرونز کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ہم ڈرونز بھی یوز کریں گے, مگر دس از ورنگ یوزلی فائر سیزن اپریل کے اینڈ میں شروع ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں مارچ میں ہی اتنی گرمی ہو گئی ہے اور نہ بارشیں ہو رہی ہیں. تو اب ہم ابھی سے پیٹرولنگ اپنی شروع کرتے ہیں. وہ ہم کیا کرتے ہیں لڑکوں کو اوپر بھیج دیتے ہیں. زیادہ ٹریلز پر اتنا نہیں ہوتا توجہ, اوپر وہ ریجز پر ہوتے ہیں, وہاں وہ پیٹرولنگ کرتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو نظر بھی آ جاتا ہے کوئی دھواں نکلتا ہے تو وہ جلدی فوراً پہنچ جاتے ہیں. ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ کہ جیسے آگ لگے جلدی آپ پہنچے اور اس کو بجانے کی کوشش کریں. میڈم وقت دینے کا بہت شکریہ, بہت دلچسپ آپ سے گفتگو ہوئی ہے, لیکن ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے. آپ سے پھر کسی دفعہ ضرور اسی پہ مزید بات کریں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے جی, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.